मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरतुल फजर जिसका तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। तवज्जो से सुने और गौर करें। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत का तर्जुमा अल्लाह ताला का नाम लेकर हम शुरू करने वाले हैं, ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो जाए और ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पे है, रब्बी इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको, इन आयात को यानी तवज्जो के काबिल वाक़यात ये सूरत फजर में बयान किया गया है कि ये मक्की सूरत है और इसकी आयात 89 और रकू 1 है। तो वल फजरी वल याली अशरी यानी कसम फजर की और 10 रात की, वशफ़ी वल वितर और जुफ्त और ताक की, वल्लैली इज़ा और रात की जब, यसरी जब वो चले, हल फी ज़ालिका कसम इन चीज़ों की कसम मोतबिर है, अल्लाज़ी कसमुल्लाज़ी हिजर हर अक्लमंद के नज़दीक। तो नाज़रीन, यहाँ पे बयान फरमाया कि फजर को फटने का वक्त, लैला रात, ये वक्त फजर के मुकाबला का है, क्योंकि जैसे इसके बाद रोशनी बढ़ती रहती है और इसी तरह रात के बढ़ने से रोशनी घटती चली जाती है। तो यहाँ पे लियालिन अशर 10 रात, हर महीने में 10 पहली, 10 पिछली और 10 बीच की रातें होती हैं। इनमें से हर 10 की कैफियत अलग अलग होती है। तो नाज़रीन, इरशाद है कि फजर और रात महीने के 10-10 रातों का मजमुआ और जुफ्त और ताक, इन हालतों में से हर हालत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी आप देखें कि और ये इख्तलाफ गौर के काबिल है और इसकी कसम खाकर इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह आदमी के अपने हालात भी बदलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे अदलते बदलते हालात ख़त्म हो जाएंगे और आखिरत का दौरा होगा। दुनिया के बदलते हुए हालात में इंसान के अपने हालात कैसे बदले और इनका क्या नतीजा हुआ, इसका बयान सुनो और इससे अपने लिए मुफीद नतीजे निकालो और ये फिर ऐसी बातें इख्तियार करो जिनसे आखिरत में भला हो और आराम की ज़िंदगी मिले। तो ये मैंने इस कुरान पाक की इस सूरत फजर के बारे में बताया है आपको, और यानी तवज्जो के काबिल वाक़यात। अब मैं आपसे आगे वाली सूरत यानी सूरत फजर की 6 से 13 आयत तक का मैं तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश करती हूँ। सुनिए, इसको उन्वान दिया है इंसान के ख्यालात की इस्लाह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तूने देखा नहीं तेरे रब ने आद के साथ कैसा मामला किया। इरम ज़ातिल आद, जो इरम में थे बड़े सतूनों वाले। अल्लती लम युखलक के इन जैसी इमारतें सारे मिसलूहा फिल बिलाद, सारे शहरों में कहीं नहीं है। नहीं, वो इतनी बड़ी इमारतें और ख़ूबसूरत इमारतें बनाते थे। वह समूदुल्लज़ीना, और समूद के साथ जिन्होंने जाबुस्सखरा बिलवाद, जो वादी में पत्थरों को तराशा करते थे। और फिर और फ़िरौन बादशाह के वक्त मेखों वाले ज़िल औताद, यानी फ़िरौन वो मेखों वालों के नाम से मशहूर थे, ज़िल औताद। अल्लाज़ी तगू फिल बिलाद, ये सब वो थे जिन्होंने मुल्कों में
سر اٹھایا، فَأَكْثَرَهُمْ فِيهَا الْفَسَادِ، اور پھر ان ملکوں میں بہت سی خرابیاں ڈالی، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، اور تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ان آیات کے مطابق قوم لوط یعنی قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون، ان کے حالات زندگی، ان کے اپنے حالات جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے تھے، جس طرح جابرانہ حکمرانیت انہوں نے ملکوں پر جمائی ہوئی تھی اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور ان کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتی ہوں، ذرا اس غور سنیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کیسے عذاب نازل ہوا۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ عاد اپنے وقت میں بڑے سخت اور طاقتور لوگ تھے، بڑی اونچی عمارتیں بناتے اور کہتے کہ ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح ان کے بعد سمود کی قوم ہوئی، یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایسے ہی مصر کا بادشاہ فرعون تھا، بڑے سامان اور لشکر والا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ میری طاقت ہمیشہ بنی رہے گی، اور چنانچہ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں شر اور فساد پھیلایا اور کمزوروں کو دبایا۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا اور وہ طرح طرح کی آفتوں میں پھنس کر رہ گئے۔ تو ناظرین، ارم عاد کے بعد دادا میں سے ایک کا نام تھا یا اسی شہر کا نام ارم تھا جہاں عاد قوم رہتی تھی۔ ذات العماد یعنی ستونوں والے عاد کی صفت ہے، یہ لوگ اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، یا شہر ارم کی صفت ہے کہ اس میں اونچے ستونوں کی عمارتیں تھیں۔ اسی طرح قوم سمود یہ سنگ تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراشتے تھے، چٹانوں کو کاٹ کر ان کے گھر بناتے تھے، اور فرعون بڑے لاؤ لشکر والا تھا، جسے خیمے تنابیں گاڑنے کے لیے بہت سی لوہے کی میخوں کی ضرورت پڑتی تھی، نیز وہ لوگوں کو چت لٹا کر چاروں ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک کر زمین سے جما دیتا تھا۔ تو اس کی یہ زیادتیاں تھیں جس وجہ سے یہ اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے مشہور تھے، یعنی جو انہوں نے اپنی ملک کے لوگوں پر طوفان ڈھائے اور ان کو تنگ کیا، ان کو سزائیں دی، یہ اپنے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو ناظرین، اب میں سورۃ فجر اس کی آیت نمبر 14 تا 16 تک بیان کرتی ہوں، اس کا ترجمہ، اور ان کو عنوان دیا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه، سو یہ جو آدمی ہے سب اس کو اس کا رب جانچتا ہے، یا ربہ فاکرمہ، پھر اس کو عزت دے، ونعمتہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، فیقول ربی اکرمانی، اور نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ فاما اذا ما ابتلاه فقدرہ، اور جس وقت اسے جانچے پھر اس پر روزی کھینچ کرے، یا علیہ رزقہ، یعنی اسے روزی کھینچ لے یا روزی اسے سائڈ پہ کر دے، فیقول ربی، تو کہے میرے رب نے اہانانی، تو یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، یعنی شکرانہ نام کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دوں تب بھی میرا شکر ادا کریں، اور میں تم سے چیز لوں تب بھی میرا شکر ادا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ جس نے
سارے جہان کو پیدا کیا اور اس میں عدلتے بدلتے حالات رکھے، ہر شخص کو کام کرتے بھانپ رہا ہے، ہر ایک پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اعمال کے مطابق اسے دنیا اور آخرت دونوں میں جزا و سزا دیتا ہے۔ آگے انسان کی حالت کا بیان ہے کہ کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت، مرتبہ، مال اور دولت خوب عطا کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت اور دولت دونوں دے کر مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ دوسری طرف اگر انسان کو نپی تلی روزی دیتا ہے اور اس کے پاس خرچ کرنے کے بھی گنے چنے ہوئے پیسے ہوتے ہیں تو وہ ناک منہ چڑھا کر کہتا ہے اور کہ میرے رب نے مجھے ایسا ذلیل اور حقیر کر دیا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں میری ذرا بھی وقت نہیں رہی۔ تو ناظرین، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں تواگری یا مفلسی ہر ایک کو ملتی ہے، اس کا امتحان لینا مقصود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، رزق دے کر بھی اور رزق اس سے چھین کر بھی۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ رزق لے کر کیا کرتا ہے، اسے جائز کاموں پر لگاتا ہے یا ناجائز کاموں پر صرف کرتا ہے یا کسی کی مدد نہیں کرتا، اور وہ اتراتا پھرتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے، تو دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن اور جس سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو وہ بھی ناپ توڑ کر تھوڑا بہت دیتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، دینے والا میں ہوں اور لینے والا بھی میں ہوں۔ عزت میری ہی وجہ سے ملتی ہے اور ذلت بھی میری ہی وجہ سے ملتی ہے، اپنے اعمال کے سبب۔ جو نیک کام کرتا ہے، مومن ہے، اسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور دنیاوی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے اپوزٹ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا امتحان لینا مقصود ہے، یہ اترانے کے لیے یا منہ بنا کر بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ فجر، اس کی 17 اور 23 آیات یا کے بعد دیگرے 17 سے 23 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، سنیں۔ کلا بلا تکرمون الیتیما، کوئی نہیں پر تم یتیم کو عزت سے نہیں رکھتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپس میں محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتے، وتاکلوا التراث اکلا لما، کھا جاتے ہو مردہ کا مال اور سارا سمیٹ کر، وتحبون المال حبا جما، اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر۔ کلا اس دکت الارض دکن دکا، کوئی نہیں جب پست کر دی جائے گی دکن دکا، زمین کو کوٹ کر۔ فجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آئے اور فرشتے قطار در قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر، اور اس دن لائی جائے دوزخ، اس دن آدمی، یعنی یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَ، اور کہاں ملے اسے سوچنا۔ تو ناظرین، ان آیات میں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب، ارشاد ہے کہ ذات میں اوغام کر دیا، اس کا وہ مادہ ہے، یعنی ہنس کے معنی ابھارنا، اکسانا، تحازن کے معنی ایک دوسرے کو اکسانا ہے، جمع کرنا، لمہ جمع کر کے سمیٹ دینا۔ تو ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں، یہ تو دنیا کے مختلف حالات ہیں جن میں سے گزر کر ہر شخص کا امتحان مقصود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریزہ ریزہ کر دینا اس کے بعد مفعول مطلق کے طور پر مذکور ہے۔ ارشاد ہے کہ مال اس لیے نہیں ملا کہ اتراؤ اور مفلسی اور ذلت کی کوئی نشانی ہے، یہ تو دنیا کے مختلف حالات ہیں جن میں سے گزر کر ہر شخص کا
امتحان مقصود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مال ملا ہے تو اس سے یتیموں کی پرورش کرے، مسکینوں کو خود بھی کھلائے اور دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب کرے اور کھلانے کو کہے۔ مال جمع کرنے کے لیے نہیں، عنقریب قیامت آئے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا اور دربار الہی منعقد ہوگا، جہنم کو سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت سمجھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سمجھنا ہے تو آج سمجھ لو، ورنہ پھر خیر نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے سبب تمہیں قیامت آئے گی اور تمہارا حساب کتاب تمہارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب ہے اس کا آخری منظر سورۃ فجر کا، یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہے گا کیا اچھا ہوا تاکہ میں کچھ اپنی زندگی میں آگے بھیج دیتا۔ یعنی اس وقت انسان پچھتائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اس کا سا عذاب نہ دے گا کوئی، یعنی وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ باندھے گا اس کا باندھنا کوئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا، تربئی الہ، پھر چل اپنے ربی کا راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ وادخلی، داخل ہو، فی عبادی، ہم تیری بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو میری بہشت میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن حکیم کا کہنا نہ مانا تھا، کہے گا جب کہ اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کہ کاش میں جب دنیا میں زندہ تھا اس وقت اپنے نیک کام کر لیتا جو آج یہاں کام آتے ہیں۔ افسوس، لوگ آج اللہ کو بالکل بھول چکے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو ایسے سخت عذاب دے گا جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، اور ایسی کڑی بندش میں جکڑے گا کہ کوئی ویسی بندش میں نہیں جکڑ سکتا۔ اس کے مقابلہ میں جس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا میں مطمئن ہو کر نیک عمل کیے تھے اور ان باتوں میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ رہا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ آج تم اپنے رب کی طرف خوشی خوشی چل، تو اس سے خوش اور وہ تجھے اپنا بندہ بنانے میں خوش۔ ارشاد ہوگا کہ آج تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی اس کا دنیا پر حکم ماننے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اور میری جنت میں رہ۔ تو ناظرین، یہ میں نے سورۃ فجر کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اور سورۃ فجر کی کچھ تعلیم ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ یہ سورت انسان کو ایک بہت سی ضروری بات بتاتی ہے جس کی طرف وہ بہت کم توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو اپنی طرف سمجھے بغیر اسے کبھی کامیابی کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان دنیا کے ظاہری حالتوں کے الٹ پھیر میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور وہ صبح و شام کے تغیر و تبدیل کو دلچسپی کے نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے لطف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ موسم کی تغیر تبدیل سے مزہ اٹھاتا ہے اور ہر موسم میں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سامان اکٹھے کرتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو مختلف تعداد میں جمع ہوتے دیکھتا ہے، بعض نے تعداد اور دو پر تقسیم نہیں ہو سکتی، مثلاً الف تین پانچ وغیرہ، انہیں وہ تا کہتا ہے، اور بعض دو پر تقسیم ہو سکتی ہیں، مثلاً 2 4 6 8 وغیرہ، اس کا نام جفت ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے کسی کو اپنے لیے مبارک اور بعض کو منحوس سمجھتا ہے، اس طرح وہ اپنی زندگی کو فقط بیرونی حالات کا مجموعہ قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ انسان زندگی کے
مختلف حالات کو زندگی مانتا ہے اور انہی کے ادھیڑ پن میں مصروف ہو جاتا ہے، مال و دولت کو زندگی کا خلاصہ سمجھتا ہے اور اسی کے جمع کرنے میں لگ جاتا ہے۔ پیسہ نہیں ہوتا تو اس کی فکر میں اس کے جان پر بن جاتی ہے۔ انسان کو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ تیری زندگی کچھ اور ہی چیز ہے، مالداری اور مفلسی میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل زندگی اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور اس کے آگے سر جھکا کر اس کے حکم بجا لانے کا نام ہے۔ دنیا کے حالات میں تغیر و تبدیلی رکھ کر اور خود انسان کے اپنے حالات کو مختلف بنا کر انسان کا امتحان لینا مقصود ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر بیان کیا ہے کہ جس ماحول میں ہو اس کے مطابق مناسب اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے اور ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ اگر مالدار ہے تو یتیموں اور محتاجوں کی مدد میں اپنا مال صرف کرے، اس کی جمع کرنے میں نہ لگ جائے، بلکہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اپنے اہل و عیال اور محتاج رشتہ داروں پر صرف کریں، رشتہ داروں کی ضرورتوں میں پوری کریں اور اچھے اخلاق سیکھیں اور سکھلائیں۔ انسان کو اپنے سے پہلو کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں نے زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی شان و شوکت کے حالات حاصل کرنے میں لگ گئے ہیں اور سمجھے کہ مال ذرا اکٹھا کرنا اور دوسروں کو دبا کر رکھنا ہی اصل زندگی ہے۔ اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتنا اور اللہ نے انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے تباہ کیا اور آخرت میں وہ دوزخ جھونک دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، زندگی کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو آنکھوں کے سامنے رکھے اور کوشاں رہیں، خوشحالی میں اس کا شکر کرے اور محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرے۔ اگر تنگ دستی ہو تو اپنے آپ کو نہ ذلیل کر سمجھے اور نہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، بلکہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بجا لائیں اور اس کا بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ ایسے ہی لوگ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے دوسری صورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی جو اس سے آگے والی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس صورت پر غور کریں گے، اس درس پر غور کریں گے اور دنیاوی زندگی ان قرآنی آیات کے مطابق گزاریں گے۔ آمین ثم آمین۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق دنیاوی زندگی گزاروں۔ انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ آپ سے بھی میں ایسی ہی امید رکھتی ہوں۔ میرے ساتھ رہیے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت، اللہ حافظ۔